इंस्पेक्टर बाकर ने करीबी हॉस्पिटल फ़ोन करके एम्बुलेंस को मंगवा लिया था, जिसमें उसने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम पर भेजने से पहले उसने मकतूल की अच्छे तरीके से तलाशी ली थी। मकतूल की सामने की जेब में एक घड़ी मिली थी जिसका कांच टूटा हुआ था, और वो घड़ी शायद उस गोली की वजह से बंद हुई थी जो गोली मकतूल पर चलाई गई थी। यानी कि शायद उस गोली के लगने से उस घड़ी का कांच भी टूटा था और वो रुक गई थी। उस घड़ी पर 11 बजने में 5 मिनट का टाइम था। यानी कि अगर इस घड़ी के टाइम को और गोली के चलने के टाइम को एक मान लिया जाए तो इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि 11 बजने में 5 मिनट थे कि जब इस पर गोली चलाई गई और इसकी जान ले ली गई। यानी अगर ये उसके बाद भी ज़िंदा था तो फिर ये 11 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहा होगा। बहरहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था और शहाब पुलिस की जीप में वापस शहर आ गया था। उसकी गाड़ी पुलिस ने अच्छी तरीके से देख ली थी। उसकी गाड़ी वाकई अब चलने के काबिल नहीं रही थी और उसे वाकई ही में मैकेनिक की ज़रूरत थी। शहाब वापस आ चुका था और इसी तरीके से अब मुराद की तलाश उस एड्रेस के मुताबिक जहां पर वो अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था, ज़ाहिर बात है कि पुलिस ने करनी थी। अगले ही रोज़ मुराद को अपने मालिक के कत्ल के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया गया और बाकायदा से उसे थाने के हवालात में बंद कर लिया गया। मगर आधे घंटे के अंदर ही इंस्पेक्टर बाकर को ये मुकम्मल शवाहद मिल गए कि वो वाकई 9 बजे छुट्टी करके वहाँ से निकल आया था और 9:30 पौने 10 बजे के करीब वो अपने घर पहुंच गया था। इस बात की गवाही उसके मोहल्ले के बहुत से लोगों ने दी थी कि वो 9 से 10 बजे के दरमियान रोज़ाना की बुनियाद पर घर आता है, और उस रोज़ भी वो तकरीबन 9:30 बजे के बाद उन्हें मोहल्ले में नज़र आया था और बाकायदा वो अपने घर गया था। घर जाने से पहले वो बाकायदा तारक के पास गया था, जहाँ से उसने एक अदद बोतल अपने लिए ली थी जो कि उसने अपने पास से पैसे दिए थे और तारक से बोतल ली थी। तारक वहाँ का एक ऐसा देसी शराब बेचने वाला था जिसके खिलाफ पुलिस पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुकी थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। तारक को भी बुलाकर के पूछताछ की गई और तारक ने इस बात की बाकायदा गवाही दी कि तकरीबन 9:40 पर तकरीबन 9:40 पर बाकायदा मुराद उसके सामने मौजूद था और 9:40 पर उसने उससे बोतल दी और वो बोतल लेकर के घर के लिए रवाना हो गया। मुराद की बीवी और बच्चों का बयान था और उसके अड़ोस पड़ोस लोगों का बयान था कि वो पौने 10 बजे घर आ चुका था। इसलिए वो कोई भी ऐसी वारदात में मुलव्वस नहीं हो सकता कि जिसमें वो वापस अपने मालिक के पास गया हो और वहाँ जाकर के उसने अपने मालिक का खून कर दिया गया हो। मुराद के बारे में जब इतने शवाहद मिल चुके थे तो ज़ाहिर बात है कि उससे हमला हालात में नहीं रखा जा सकता था, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उससे पूछताछ तो लाजमी करनी थी। इंस्पेक्टर बाकर ने उसे अपने पास कमरे में तलब कर लिया और फिर उससे पूछा, हाँ तो मुराद साहब, आप का कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ से 9 बजे के करीब, जैसा कि आपकी रूटीन है कि साहब को चाय देना और वहाँ से निकल आना, तो आप वहाँ से ठीक 9 बजे निकल आए और जैसा कि आपके मोहल्ले के लोगों ने बयान दिया या फिर आपके दोस्तों ने बयान दिया, उसके मुताबिक से आप 9:30 से पौने 10 बजे के दरमियान अपने घर पहुँच चुके थे और आप पर शुबा नहीं किया जा सकता कि आपने अपने साहब को मारा है। लेकिन आप उस घर के एक पुराने मुलाज़िम हैं जो कि काफ़ी अरसे से सुना है कि वहाँ पे काम करते चले आ रहे हैं, तो घर के बाकी तमाम मामलात के बारे में भी आपको ख़बर होगी, लोगों को भी जानते होंगे, घर के लोगों से वास्ता भी रहता होगा। तो पूछना चाहूँगा कि क्या आपको किसी पर शक है कि अगर आपके साहब को घर के अंदर से कोई मारना चाहे तो कौन मार सकता है? अब मुराद ने कहा कि सर, बात यह है कि छोटा मुंह बड़ी बात, हम लोग हैं मजदूरी करने वाले गरीब लोग, बस लोगों के घरों में काम करके अपना
گھر کا نظام چلاتے ہیں، ان باتوں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ لیکن اگر آپ پوچھ ہی بیٹھے ہیں تو میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اس شیطان صفت انسان کو کوئی بھی مار سکتا تھا۔ وہ میرا مالک ضرور تھا، لیکن وہ انسان اور انسانیت کے نام دونوں پر ہی دبا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کر نہیں رکھتا تھا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ ماں تھی سوتیلی ماں، اسے گالیاں دیتا تھا، خرچہ نہیں دیتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترساتا تھا۔ بھائی ہے، بھائی چھوٹا بھائی ہے، سوتیلا ہے، اسے گالیاں دیتا تھا۔ آج تک وہ بھائی جو کہ اس کا چھوٹا سوتیلا بھائی ہے، وہ اس کی وجہ سے کسی جگہ پر کچھ بن نہیں پایا، اچھے طریقے سے پڑھ نہیں پایا۔ بیوی ہے، توبہ کیا بتاؤں آپ کو، بیوی کو مارتا تھا، لاٹھیوں سے مارتا تھا، ننگی ننگی گندی گندی گالیاں دیتا تھا۔ تو میں اب کس کا بتاؤں کہ کون نہیں تھا کہ جو اسے نہیں مار سکتا تھا؟ سر اسے کوئی بھی مار سکتا تھا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ وہ ایک برا انسان تھا۔ ہر شخص کے پاس موٹیو آف مرڈر تھا، ہر شخص اس سے تنگ تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے بیوی کو وہ مارتا پیٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا، ماں کو ساتھ بھی یہی سلوک کرتا تھا، بھائی کو بھی وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ بھائی اگر کسی جگہ کامیاب ہونے لگتا تو وہ اس کے نیچے سے سیڑھی کھینچنے والا تھا۔ تمہارے کہنے کا یہی مطلب ہے؟ جی بالکل، میرا کہنے کا یہی مطلب ہے۔ ایسے میں ایک بات بتاؤ، اگر پھر بھی اسے مارا ہے تو کس نے مارا ہوگا؟ تم اپنا موقف بیان کرو، تم سب پہ انگلی رکھنے کی بجائے کسی ایک کو منتخب کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا منتخب کیا ہوا ہی قاتل نکل آئے، اسی نے ہی اسے قتل کیا ہو اور اسی نے ہی اس قتل کو چوری کا رنگ دینے کی کوشش کی ہو، کیونکہ پتہ نہیں میرا دل کیوں نہیں مانتا کہ یہ چوری کا کیس ہے۔ یہ کیس سیدھا سیدھا مرڈر کیس ہے، بس اسے چوری کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ گھر کے ہی کسی فرد نے اسے مارا، مارنے کے بعد اس نے ایسا کچھ پلان کیا کہ جس سے یہ کیس مرڈر کی جگہ چوری کا بن جائے۔ ایسا لگے کہ کسی باہر کے آدمی نے اسے مارا ہے، لیکن مارا اسے گھر کے کسی آدمی نے ہو۔ اب سوال یہی ہے کہ گھر کا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ سر میں تو آپ کی اس میں کوئی خاص مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی مار سکتا ہے، ماں ہے اس کا بس چلے تو وہ بھی نہ چھوڑے، بیوی ہے تو بیوی سب سے زیادہ چانس ہے اسے مارنے کا، کیونکہ سب سے زیادہ بے عزتی بھی اسی کی ہوتی تھی، سب سے زیادہ گالی بھی اسی کو کھانے کو ملتی تھی، سب سے زیادہ مار گھونسے تھپڑ بھی اس بیچاری کو ملتے تھے، تو وہی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شک اگر ہے تو وہ نازنین پر ہے، یا نازنین ہو سکتی ہے۔ ہاں صاحب بالکل نازنین ہو سکتی ہے، اور نازنین کے پاس صاحب مارنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، یہ گالی گھونسے تھپڑ وغیرہ کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے۔ اچھا اور کون سی وجہ ہے جناب مراد صاحب؟ ذرا مجھے بتا دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی وجہ بیوی کے پاس اپنی مار پیٹ اور گالی گلوچ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے۔ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس وجہ کا نام جو ہے وہ راحیل ہے۔ راحیل؟ یہ کون ہے؟ اس کا تو کیس میں کہیں ذکر نہیں آیا، اور راحیل نام کا تو کوئی شخص بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا ہوا کہ ایک روز صاحب نے بیوی کو مارا پیٹا گھر سے نکال دیا، صبح کی گئی شام تک واپس نہیں آئی۔ شام کو ایک شخص جو کہ نوجوان تھا اور صاحب کا ہم عمر تھا، وہ اسے چھوڑنے کے لیے آیا۔ اس نے صاحب سے اس بات کو لے کر کے تھوڑی بحث بھی کی کہ بھئی تمہاری بیوی جو ہے وہ مرنے جا رہی تھی، جان دینے جا رہی تھی، اپنی زندگی سے تنگ آ رہی تھی، یہ میری گاڑی کے نیچے آتے آتے بچی، میں نے اسے بچایا، پھر میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے میرا شوہر مارتا پیٹتا ہے اور میں اپنے شوہر سے بڑی تنگ ہوں۔
اس لیے میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ تو بھائی شکر کرو کہ تمہیں بیوی ملی ہوئی ہے، ان سے پوچھو جن کی نہیں ہوتی، تو تم اس بیچاری پہ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ تو اس نے آ کے صاحب کو کچھ سمجھایا، تو صاحب اس وقت تھوڑا سے اچھے موڈ میں تھے، تو اس نے اس شخص کو کچھ کہا نہیں اور وہ شخص چلا گیا، اور اس طریقے سے وہ میم صاحب کو یعنی نازنین بی بی کو یہاں پہ گھر پہ چھوڑ کے گیا۔ 2-3 دن بعد وہ پھر پتہ کرنے کے لیے آیا کہ کیا اب اس نے مارا پیٹا تو نہیں، یا اب اس نے تم پہ کچھ ظلم تو نہیں کیا؟ تو تب اس کی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور صاحب نے اسے آنے کے لیے پہلے تو منع کیا کہ تم ہمارے گھر مت آؤ اور ہمارے گھر کے معاملات پہ دخل مت دو۔ پھر یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اس کے کوئی سگے والے نہیں ہو، جب اس کو کوئی اور پوچھنے والا نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو اسے پوچھنے والے؟ اب اس شخص نے اپنے آپ کو کسی سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا ممبر بھی بتایا، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شہر کا ایک جانا مانا وکیل ہے، نہ صرف کہ وہ ایک سوشل ویلفیئر سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے بلکہ شہر کا جانا مانا وکیل ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف وہ احتجاج کرتے ہیں اور باقاعدہ انہیں سزا دلواتے ہیں۔ اگر ارشد باز نہ آیا تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میں ہر تیسرے چوتھے دن اس لڑکی کی خیریت پوچھنے آتا رہوں گا، اور اس کے لیے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب رحیل صاحب جو ہے وہ ہر تیسرے چوتھے دن ارشد صاحب کی یعنی میرے صاحب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گھر آتے تھے، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ کبھی ارشد صاحب سے ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ تر اب ان کی ملاقات جو ہے وہ نازنین بی بی سے ہونے لگی تھی، اور نازنین بی بی اور ان کے درمیان کچھ کھچڑی پکنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس بات پہ ارشد صاحب تو آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ لہٰذا جس روز یہ قتل ہوا اس سے ایک دن پہلے رحیل کو لے کر کے گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا ارشد صاحب کے اور نازنین کے درمیان۔ ارشد کہتا تھا کہ وہ اس گھر میں نہیں آئے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسا وکیل ہے، میں اس کے کچہری میں جاؤں گا، میں وہاں پر بات کروں گا، میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا، بتاؤں گا کہ وہ میری بیوی پہ دورے ڈال رہا ہے، میری بیوی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ نازنین کہتی تھی کہ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ اس قسم کے معاملات ان کے درمیان چل رہے تھے، اور پھر ارشد صاحب کے مرنے سے ایک دن پہلے ان کا ایک زبردست جھگڑا جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رحیل صاحب کو لے کر کے ہوا تھا۔ اس لیے قوی امکان ہے اس بات کا کہ رحیل صاحب کو لے کر کے جو ہے وہ نازنین نے ارشد صاحب کا کام تمام کر دیا ہو، کیونکہ وہ اب کافی اپنا جھکاؤ کافی اس کا جو تھا وہ رحیل کی طرف ہو چکا تھا۔ مراد کا بیان ختم ہوا تو انسپکٹر بیکر نے کہا، اس کا مطلب آپ کا کہنے کا ہے کہ رحیل کے لیے نازنین قتل تک کر گئی، وہ اس حد تک جا سکتی تھی کہ اس نے اپنے ہی شوہر کو مار دیا۔ لیکن اگر نازنین نے یہ قتل کیا ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ جب شہاب آ رہا تھا اپنی گاڑی کے، اس وقت اسے نازنین کراس کرتی اور نازنین چلی جاتی، لیکن جب وہ گھر کے اندر آیا تو نازنین لوگوں کے ساتھ موجود تھی۔ جانے والا کون تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نازنین اور پھر یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد سو رہے تھے۔ نازنین نے اپنی نوکرانی کو بلایا، سر درد کی دعا مانگی، اور سر درد کی دوائی لینے کے لیے نوکرانی گئی۔ سب سے پہلے نوکرانی نے دیکھا کہ یہ قتل ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک تو نازنین اپنے کمرے میں پڑی سو رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ارشد کو مار کر کے چلا گیا۔ ایسے میں شہاب نے جس آدمی کو دیکھا، اور سمجھو دیکھا نہ دیکھا، کیونکہ دھند میں وہ دونوں ایک دوسرے کو کراس کر گئے اور ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکے، وہ آدمی کون تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی معاملہ اس قدر سیدھا نہیں ہے جس قدر سیدھا دکھائی دے رہا ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اب بہت جلد سلجھ جائے گا۔ تمہاری بے گناہی ثابت ہو چکی ہے، تم نے قتل نہیں کیا ہے، تم جانا چاہو تو اپنے گھر جا سکتے ہو۔
باقی ہم جو دیکھنا ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، جو بھی کچھ ہم نے تم سے یہاں پر پوچھا ہے یا تو تم نے ہمیں بتایا ہے، اسے اپنی ذات تک رکھنا، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد تھانے سے روانہ ہو گیا اور اب انسپکٹر باقر مزید الجھ گیا۔ سب انسپکٹر شکیل کو طلب کیا گیا جو کہ ساتھ والے کمرے میں تھا، فوری طور پر حاضر ہو گیا۔ جی سر۔ شکیل بیٹھو، ایک نئی بات پتہ چلی ہے، ایک نئے کردار کی انٹری ہوئی ہے اور کردار بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کردار عام کردار نہیں، باقاعدہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ قانون کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کردار ایک وکیل کا ہے۔ یہ کہہ کر کے باقر نے پوری تفصیل شکیل کو راحیل کے بارے میں بتا دی۔ سر، راحیل ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس پوری کہانی میں مراد نے جو بتائی، اس میں یہ ایک ایسا شخص ہے جو قانون کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ شاید میں اب اس کہانی کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بیان کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کہانی ہمیں کوئی فائدہ سے دے سکے۔ سر، میں بتاتا ہوں۔ دن تھی، اندھیری رات تھی، کسی نہ کسی طریقے سے راحیل کو خبر ہو گئی کہ اسے لے کر کے ایک روز پہلے ارشد اور اس کی بیوی نازنین کے درمیان سخت جھڑپ ہوئی ہے، دونوں بہت زیادہ جھگڑا کر چکے ہیں۔ اس بات کو لے کر کے شاید یہ خبر خود نازنین نے یا پھر کسی نے پہنچائی ہوگی۔ راحیل بات کرنے کے لیے ارشد کے پاس آیا۔ جب وہ ارشد کے پاس آیا، اس نے ارشد کو سمجھایا کہ دیکھو، تم ایک ایسے انسان ہو جو کہ ٹانگوں سے معذور بھی ہے، تم ایک ایسے انسان ہو جو کہ انتہائی بد دماغ اور بدتمیز بھی ہو، لہٰذا ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ میں واقعی میں تمہاری بیوی سے محبت کرتا ہوں، تم بہتر یہی ہے کہ اسے طلاق دے دو، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی روز روز کے جھگڑوں سے، اسے طلاق دو، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس بات کو لے کر کے شاید ارشد نے انکار کیا یا پھر اکڑ گیا۔ کوئی ایسی بات اس نے راحیل کو کی کہ راحیل کو غصہ آیا اور راحیل نے اس کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی۔ اس ہاتھا پائی میں ارشد کو پتا تھا کہ اس کا پستول کہاں پر ہے۔ اس نے ہاتھ اپنے دراز کی طرف بڑھایا، وہاں سے اپنے پستول کو اٹھایا اور اس نے راحیل پر فائر کرنا چاہا، لیکن راحیل بچ گیا اور وہی فائر اس نے موڑ کر کے ارشد کی طرف کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب ابھی 11 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اس وقت یہ فائر ہوا۔ فائر کے بعد راحیل باہر کی طرف بھاگا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ اسے فائر لگ چکا ہے۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ باہر کی طرف بھاگا، ایک فائر پیچھے سے ارشد نے کیا، لیکن وہ ہوا میں ضائع گیا۔ اب جب وہ بھاگ کر کے جا رہا تھا، آگے اندھیرے میں جا کر کے وہ شہاب کو کراس کیا، اور شہاب کو کراس کرنے کے بعد وہ اپنے راستے نکل لیا۔ شہاب جب گھر تک پہنچا، اس وقت تک گھر کے لوگوں کو قتل کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا وہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ شہاب نے انہیں دیکھا، ان کو دیکھ کر کے پھر ہم لوگوں سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقر نے کہا، تمہاری کہانی میں بہت سارے جول ہیں شکیل، تم نے جو کہانی بنائی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو موقع واردات کے مطابق سے فٹ نہیں بیٹھتی۔ اگر راحیل بات کرنے کے لیے گیا تھا اور وہ وہاں پر جا کے ارشد سے بات کر رہا تھا، تو جس دوران راحیل ارشد سے بات کر رہا تھا اس دوران صرف راحیل اور ارشد تھے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یا تو پھر وہ جھگڑے پہلے، یا پھر راحیل نے اندر جا کے پہلے تجوری کھولی، تجوری سے سامان نکالا، اسے پیک کیا، اسے لا کر کے ارشد کے قدموں میں ڈالا اور پھر اس سے جھگڑا شروع کیا۔
یہ وہ بات ہے کہ جو اس پوری کڑی میں فٹ نہیں ہو رہی۔ اگر راحیل وہاں پر گیا تھا تو اسے تجوری کھولنے کی، تجوری لوٹنے کی، اس میں سے زیور پیسہ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سیدھا سیدھا جھگڑا کر کے وہاں سے واپس آ سکتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اسی وقت کہ جب راحیل وہاں سے بھاگا اور راستے میں شہاب کو اس نے کراس کیا، شہاب کے اس کے کراس میں گھر اور گاڑی کا، جہاں تک شہاب کی گاڑی خراب ہوئی تھی وہاں سے زیادہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے کہ بندہ گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میں وہ آدمی جو کہ شہاب کو کراس کیا، اس کو لے کر کے 5 منٹ کے اندر اندر شہاب اگر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا تو اتنے میں تو نہ کوئی آ کے دوسرے کمرے میں تجوری کا سامان بکھیر سکتا ہے، نہ کھول سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اتنی دیر میں میرے خیال میں گھر کے افراد کو علم ہو سکتا ہے کہ وہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پر ایک ہی کمرے میں لائٹ جلا کر کے لاش کے گرد اکٹھے ہو جائیں۔ یہ وہ بہت اہم باتیں ہیں کہ جو اس کہانی میں فٹ نہیں ہو رہی۔ شکیل نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، واقعی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر راحیل قتل کر کے بھاگ گیا تو یا تو پھر ایسا ہے کہ راحیل شہاب سے نہ ٹکرایا ہوتا، شہاب نے کسی کو بھاگتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ راحیل بھاگ گیا اور شہاب اس کے کافی دیر بعد آیا۔ اس کے بہت دیر بعد شہاب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر شہاب آیا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ راحیل کے بھاگنے اور شہاب کے وہاں پر آنے میں کم سے کم آدھے پونے گھنٹے کا فرق ہے، تو تب جا کر کے یہ بات طے ہوتی ہے کہ باقاعدہ تجوری کو بکھیرا بھی جا سکتا ہے، قتل کو چوری کا رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر سب کچھ جو آپ نے بتایا وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے کہ شہاب نے اپنا بیان دیا کہ جب وہ آ رہا تھا اس نے کسی شخص کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو اس میں ایسا ایک بات کلیئر ہے، اور وہ بات یہ کلیئر ہے کہ کوئی بھی شخص اتنی دیر میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ اگر 2 شخص بھی آپس میں ملے ہوئے ہوں، جیسا کہ مان لیا کہ یہ قتل راحیل اور نازنین نے مل کر کے کیا، اگر نازنین اور راحیل نے مل کر کے بھی یہ قتل کیا ہے تو دونوں کو پھر بھی ٹائم چاہیے، اور پھر اگر دونوں کو ٹائم چاہیے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ٹائم ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ ایک کو ظاہری بات ہے کہ کمرے میں جا کے تجوری کھول کے روپیہ پیسہ بکھیرنے کا ٹائم چاہیے تھا، دوسرے کو وہاں سے بھاگنے کا ٹائم چاہیے تھا۔ پھر یہ ہے کہ جو گولی ارشد نے چلائی تھی بھاگتے ہوئے شخص کے پیچھے، وہ گولی بھی تو اہم تھی۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، بڑا الجھا ہوا کیس ہے۔ کوئی بھی قاتل ہو سکتا ہے لیکن قاتل کون ہے پتہ نہیں۔ جی سر آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے تو پتہ کیا لگ رہا ہے، جس طریقے سے یہ واردات ہوئی ہے اور سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں کسی چیز کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، اس سے مجھے ایک بات لگ رہی ہے، ہمارے سامنے کوئی عام کھلاڑی نہیں، کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، کوئی ایسا ماسٹر مائنڈ کہ جو ہمیں الجھا رہا ہے، ایک ایسی الجھن میں، ایک ایسے جال میں کہ جس میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی پھنس چکے ہیں، لیکن وہ ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ اگر اس ماسٹر مائنڈ کا پتہ چل جائے تو ہم اس کے مائنڈ کو پڑھ سکیں گے اور اس تک پہنچ سکیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ قاتل کون ہے۔ بہرحال ہمیں تفتیش تو کرنی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ مراد کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ایک دفعہ پھر ارشد کے گھر چلتے ہیں، دوبارہ سے مکمل تفتیش کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر پوچھ تاچھ کرتے ہیں، شہاب کی اس گاڑی والی جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، شہاب سے ایک دفعہ پھر ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ شہاب اس کیس کا ایک اہم گواہ ہے، اور وہ ایک ایسا گواہ ہے کہ جس نے بہرحال مجرم کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو بھی ہے، جیسی بھی صورتحال ہے، یہ کل شہاب سے آج ملتے ہیں اور اسی طریقے سے گھر والوں سے مل کر کے پوچھتے ہیں، اس پوچھ تاچھ کے دوران ہی کوئی بات سامنے آئے گی۔
اگر آج بھی کچھ سراغ ہاتھ نہیں ملتا تو پتہ لگاؤ کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں راحیل صاحب، ان سے کہاں ملاقات ہو سکے گی، اور ان کے ساتھ ملاقات کرنا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر راحیل صاحب سے ملاقات کریں گے تو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ راحیل صاحب اس روز اس رات کو کہاں تھے۔ اگر وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس رات کو وہ اپنے گھر پر تھے یا کسی ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پر ان کے ہونے کا ثبوت ہے، تو پھر شک کے دائرے سے راحیل صاحب بھی باہر نکل جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے شہاب صاحب کو بھی پوچھنا پڑے گا کہ کہیں انہوں نے راحیل صاحب کو تو نہیں دیکھا۔ ایسا کرو شکیل، راحیل کیونکہ ایک وکیل ہے اور منا ہوا وکیل ہے، اس کی تصویر کوئی نہ کوئی مل جائے گی، تم کچہری چلے جاؤ، اس کا پتہ کرو، اس کی کوئی نہ کوئی تصویر وہاں سے لے آؤ، کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ میں شہاب کو وہ تصویر دکھاؤں۔ اگر شہاب اس تصویر کو دیکھ کر کے تھوڑا بہت بھی پہچان جائے کہ اس روز رات کو جس شخص کو اس نے کراس کیا تھا یہ یہی شخص ہے، تو ٹائم کی آگے پیچھے ہم خود سمجھ لیں گے کہ کیسے ٹائم آگے پیچھے ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد ٹائم کو بھی ہم سمجھ لیں گے۔ لیکن اگر یہ ثبوت مل جائے تو یہ ثبوت راحیل کو گرفتار کرنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ایسا ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ راحیل کی لے آؤ، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ جیپ لے کے نکلیں گے اور اپنی تفتیش کا آغاز کریں گے۔ شکیل یس سر کہہ کر کے چلا گیا، اور انسپکٹر باکر اس سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کون ہے کہ جو اس قتل کا اصلی مجرم ہے، کون ہے کہ جس نے پوری پولیس کو، پوری سسٹم کو گمراہ کر دیا ہے، کون ہے کہ جس نے یہ قتل کیا ہے، آخر اس قتل کی واردات کو انجام کس نے دیا ہے؟ کیا راحیل اس قتل کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ قتل راحیل نے کیا ہے؟ یہ قتل نازنین کر سکتی ہے؟ یہ قتل بھائی شہریار کر سکتا ہے؟ ماں کر سکتی ہے؟ کوئی بھی تو ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کچھ بھی کھل کر کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن پولیس کا کام تفتیش کرنا ہے، اور تفتیش کرتے کرتے آخرکار کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا۔ اس نتیجے کا بس باکر کو انتظار تھا، اور باکر اس بات کے انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا نتیجہ نکلے کہ جو اس کی توقع کے عین مطابق ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سب انسپکٹر شکیل ایک دفعہ پھر تھانے میں داخل ہوا۔ اس کے پاس ایک تصویر تھی جو کہ ایک پمفلٹ پر چھپی ہوئی تھی۔ یہ راحیل کی تصویر تھی۔ کوئی الیکشن تھے جو کہ وہاں پر ہو رہے تھے کچہری میں، اور اس کچہری کے الیکشن میں باقاعدہ راحیل نے حصہ لیا تھا، اور اسی کی چھپی ہوئی ایک تصویر تھی۔ اس کو اتار کر کے سب انسپکٹر شکیل لے آیا تھا۔ شکیل اور باکر دونوں ہی اس تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ واقعی ایک ہینڈسم نوجوان تھا جس کی یہ تصویر تھی۔ اگر واقعی نازنین اسے پسند کر بیٹھی تھی تو کچھ مذائقہ نہیں تھا۔ نازنین کا حق بنتا تھا کہ وہ اسے پسند کرے، جیسا اس کو جلاد صفت انسان ملا ہوا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بھی اس کے لیے محبت کی باہیں بڑھاتا تو وہ بڑھ کر کے اسے تھام لیتی۔ لہٰذا اب ایسا ہو چکا تھا کہ اس نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ شاید اسے ارشد سے راحیل ہی نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن کیا راحیل واقعی اس کیس میں شامل تھا؟ کیا راحیل کے مجرم ہونے پر شک کیا جا سکتا تھا؟ کیا راحیل کو مجرم سمجھا جا سکتا تھا؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ اب فی الحال تو انسپکٹر باکر کو بھی علم نہیں تھا، لیکن جو کچھ مراد نے بتایا تھا اس کے مطابق سے یہ باتیں ہو سکتی تھیں۔ شہاب کی گاڑی گیراج سے ٹھیک ہو کے آ گئی تھی، اور اس نے اپنی گاڑی کے لیے باقاعدہ صبح ہی انتظام کر لیا تھا۔ وہ شہر میں ایک ہوٹل میں رکا ہوا تھا، اور وہاں پر ہی اسے اس کی گاڑی مل گئی تھی جو کہ خود مکینک وہاں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شہاب اب اپنے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا، کیونکہ اسے کسی جگہ آنا جانا نہیں تھا۔ جو آنے جانے کی اس کو جلدی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، کیونکہ گاڑی کا وہ حلیہ ہوا تھا کہ وہ کسی جگہ جانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایسے میں دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو اس نے انسپکٹر باکر اور اس کے ساتھ سب انسپکٹر شکیل کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔
دونوں ہی اندر آ گئے تھے۔ وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گرم جوشی سے ان کو ملا اور ان کو چائے ناشتے وغیرہ کا پوچھنے لگا۔ انہوں نے چائے ناشتے کے لیے انکار کیا اور ایک تصویر لا کر کے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ ٹیبل پر رکھی ہوئی تصویر ایک ہینڈسم نوجوان کی تھی جو کہ دکھنے میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک بھرپور نوجوان ہے۔ وہ کوئی 25 سے 30 سال کے درمیان کا ایک نوجوان رہا ہوگا، لہٰذا اب یہ دیکھ کر کے شہاب نے سوالیہ نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر کے دونوں اس بات کا اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ کیا شہاب جو ہے وہ ان دونوں کو اس شخص کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اس تصویر کو دیکھ کر کے شہاب کے چہرے پر کچھ ایسا نہیں آیا تھا کہ جس سے وہ اسے جانا پہچانا لگے۔ لہٰذا شہاب کے سوالیہ نشان کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس شخص کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ جو شخص اس روز رات کے اندھیرے میں دھند میں تم سے ٹکرایا تھا، کیا یہ شخص وہ ہو سکتا ہے؟ اب شہاب نے کہا جناب علی، اس کے لیے تو میں نے آپ کو اسی روز بتا دیا تھا کہ اس قدر زیادہ دھند تھی کہ وہ مجھے کراس کر گیا تھا، مجھے وہ ٹکرایا نہیں تھا، کراس کر گیا تھا۔ تو ہم دونوں ایک دوسرے کو کراس کیے تھے اور اس قدر دھند تھی کہ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اور اس چہرے کو دیکھ کر یا اس آدمی کو دیکھ کر کے میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ یہ شخص جو ہے وہ واقعی وہ ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا بہرحال میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اب باکر اور شکیل دونوں ہی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس کا شہاب کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ دونوں اپنی جیپ کی طرف بڑھے اور اب جیپ اس طرف اڑی چلی جا رہی تھی جہاں پر یہ واردات ہوئی تھی۔ واردات والے گھر پہنچ کر انہوں نے ایک دفعہ پھر سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کے باری باری دوبارہ بیان لینے شروع کر دیے۔ اب کہ مراد بھی گھر پر موجود تھا اور سب کے بیان قلم بند ہوئے، لیکن کسی کی بات میں کوئی نیا پن نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی بات پر رٹے ہوئے تھے۔ یا تو سب لوگ سچ بول رہے تھے یا پھر سب لوگوں نے کہانی رٹ رکھی تھی تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان تمام باتوں سے اب فارغ ہو کر کے اب انسپکٹر باکر نے نازنین کا انٹرویو کرنے کا سوچا اور پھر نازنین کو اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ جب اس نے نازنین کو اپنے سامنے بٹھایا تو اس نے ساتھ ہی راحیل کی تصویر کو اپنی جیب سے نکال کر کے ایک ٹیبل پر کھول کر رکھ دیا۔ تصویر کو دیکھ کر کے نازنین کے چہرے پر رنگ سا آ کر کے گزر گیا، جس سے انسپکٹر باکر اور شکیل نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ وہ واقعی اس کو پہچانتی ہے۔ اب انسپکٹر باکر نے کہا، محترمہ، جو بات آپ سے پوچھی جائے اسی کا جواب دیجیے گا اور صحیح جواب دیجیے گا، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کہ یہ شخص جس کی تصویر ابھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ شخص کون ہے؟ نازنین نے کہا، یہ راحیل صاحب ہیں۔ راحیل صاحب ہیں تو آپ راحیل صاحب کو کیسے جانتی ہیں؟ اب اس نے وہی بات بتانی شروع کر دی جو کہ مراد نے بتائی تھی کہ میں ایک روز گھر سے مار پیٹ کر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں صبح کی نکلی، مجھے شام ہو گئی، میں تو اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتی تھی کہ میں ان کی گاڑی کے نیچے آنے لگی اور انہوں نے گاڑی کی بر وقت بریک لگا کر کے روک لیا۔ پھر یہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے اور انہوں نے مجھ سے میرے مرنے کا وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک ظالم شخص کے قبضے میں ہوں اور وہاں سے میں اپنی جان اسی طریقے سے بچا سکتی ہوں کہ میرا وجود نہ رہے، لہٰذا میں اب مرنا چاہتی ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے۔ لیکن وہ مجھے گھر لے کر کے آئے اور انہوں نے میرے شوہر کو سمجھایا اور اس طریقے سے جو بھی بات مراد نے بتائی تھی حرف بہ حرف وہی بات نازنین نے بھی دہرا دی، یعنی نازنین کے اور مراد کے بیان میں جو بات تھی وہی تھی، بس مراد نے یہ اضافہ کیا تھا کہ دونوں میں معاشقہ چل نکلا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے عشق کرنے لگے تھے، لیکن یہاں پر یہ بات نازنین نے نہیں بتائی تھی اور نازنین نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ میری خبر لینے کے لیے کبھی کبھی گھر آ جاتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ بیان ختم ہوا تو انسپکٹر باکر نے نازنین سے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے شوہر کو اور اس شخص کو آمنے سامنے کیا تھا، ایسا ہوا کہ کبھی آپ کے شوہر کا اور اس شخص کا جھگڑا ہوا ہو؟ نازنین نے کہا، ہاں،
ایک دو دفعہ ان کی کہا سنی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو ہم بہت زیادہ کوئی رنگ دے سکیں۔ اب رنگ دینا تو ہمارا کام ہے محترمہ، آپ صرف بات بتائیے کہ کیا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ جب ہمارے گھر آتے تھے تو یہ میرے شوہر کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ اسے آنے کے لیے منع کرتے تھے۔ میں ان کو یہی کہتی تھی کہ وہ صرف میری خیریت پتہ کرنے آتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب انسپکٹر باقر نے کہا، کیا محترمہ آپ کے بیچ میں واقعی کچھ نہیں تھا؟ کیا وہ واقعی آپ کی خیریت پتہ کرنے کے لیے آتے تھے؟ انہیں صرف اس بات کی فکر تھی کہ کہیں آپ پر ظلم تو نہیں ہو رہا، یا پھر کچھ اور بات تھی؟ اب نازنین نے کہا، نہیں، ہمارے درمیان میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ میری خیریت پتہ کرنے کے لیے آتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، باقی ہم راحیل صاحب سے بھی ملیں گے اور راحیل صاحب سے بھی اس بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اس گھر کا ایک اہم حصہ ہیں اور گھر کے باقی افراد بھی اگر وہ یہاں پر آتے تھے تو انہیں جانتے ہوں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ راحیل صاحب ہی اس کیس کے اصلی کھلاڑی نکلے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو ہم لوگ تفتیش کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم اس کیس کے نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ انسپکٹر باقر اور شکیل وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد شہاب وہاں پر آ گیا۔ نازنین وہیں پر پریشان بیٹھی تھی جہاں پر بیٹھ کر کے اس سے سوال کیے گئے تھے۔ شہاب کے آتے ہی اس نے شہاب کو دیکھا اور اب وہ شہاب کی طرف لپکی۔ اس نے کہا، شہاب صاحب بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب شہاب نے کہا، کیسی گڑبڑ؟ وہ جو میں نے اور آپ نے مل کر کے کہانی بنائی تھی نا، اس میں ایک مسئلہ آ گیا ہے۔ اب شہاب نے پوچھا، کیسا مسئلہ؟ وہ راحیل پر شک کر رہے ہیں۔ اب شہاب نے پوچھا، اب مجھے یہ راحیل صاحب کا بھی حدود اربا بتائیے کہ راحیل کون ہے؟ اب نازنین نے اسے ایک دفعہ پھر وہی بات بتا دی جو کہ پہلے وہ پولیس کو بھی بتا چکی تھی۔ اس بات کو سن کر کے شہاب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس نے کہا، دیکھو میری بات سنو، اس روز جب ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور یہ جو میں نے تمہیں سمجھایا تھا، اگر اس روز تم مجھے راحیل کے بارے میں بتاتی، یا پھر ظاہری بات ہے کہ اس وقت سچویشن ہی ایسی نہیں تھی کہ میں راحیل کے بارے میں پوچھتا اور تم راحیل کے بارے میں بتاتی، اگر اس وقت تم راحیل کے بارے میں کچھ بتاتی تو ہم اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ بہرحال اب یہ ہے کہ تم نے اسی بات پر قائم رہنا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے، اور میں اسی بات پر قائم رہوں گا کہ میں جو کچھ میں نے کیا، دیکھا سنا اور میں جو کچھ بھی بتا چکا ہوں بس وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے پاس بھی یہ لوگ تصویر لے کر کے آئے تھے اور انہوں نے میرے پاس تصویر رکھی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں کسی راحیل کو جانتا تک نہیں تھا تو میں کیسے پہچانتا، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ لیکن بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں راحیل کے اوپر شک ہے اور تمہاری وجہ سے یہ راحیل کے پیچھے ہیں۔ اگر تم راحیل کی اس طریقے سے طرفداری نہ کرتی، یا مجھے پہلے پتا ہوتا کہ راحیل بھی جو ہے وہ اس کھیل کا حصہ ہے، تو پھر ہم کچھ اور پلان کرتے، ہم کم از کم کوئی ایسا پلان بناتے کہ جس میں نہ راحیل آتا اور نہ ہی تم آتی۔ لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ تم اپنی بات پہ پکی رہنا اور اپنی بات سے نہیں ہٹنا، کیونکہ اگر تم اپنی بات سے ہٹ گئی تو پھر صاف صاف پتا چلے گا کہ یہ قتل تم نے کیا ہے اور اس قتل کا الزام تم پر آئے گا۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ یہ قتل کا الزام تم پر آئے۔ اور راحیل کی جہاں تک بات ہے تو اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایک وکیل ہے۔ اگر وہ وکیل ہے تو قانون کو اچھی طریقے سے جانتا ہوگا۔ اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت کر دے گا کہ جس روز قتل ہوا وہ یہاں پر موجود نہیں تھا، تو پھر یہ اس کے خلاف یہ اس کے حق میں بہت بڑا ثبوت بن جائے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص قتل کے ٹائم پر اس جگہ پر موجود ہی نہیں تھا تو پھر وہ قتل کیسے کرے گا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ راحیل کو اپنا دفاع خود کرنے دو۔ وہ ایک وکیل ہے، اس کے پاس اگر اپنے کسی اور جگہ ہونے کی مضبوط دلیل ہوئی تو پولیس اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ کہہ کر کے شہاب نے تسلی دی اور نازنین کو تسلی دے کر کے وہاں سے نکل آیا۔ شہاب واپس اپنے ہوٹل کی طرف ہی جانا چاہتا تھا، کیونکہ جب تک پولیس نے اسے وارن کیا تھا کہ یہ کیس مکمل نہیں ہو جاتا اور ہم قاتل تک پہنچ نہیں جاتے یا یہ مقدمہ عدالت تک نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک اب تم شہر چھوڑ کر کے نہیں جاؤ گے، اور اگر تمہیں بہت ضروری ایمرجنسی کہیں جانا پڑے تو پھر تم پولیس اسٹیشن میں اطلاع کر کے جاؤ گے۔
اس لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ جب تک واقعی پولیس کی تفتیش جاری ہے اسے خام خواہ جو ہے وہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اسے زیادہ وقت اپنے ہوٹل میں ہی گزارنا چاہیے۔ انسپکٹر باکر اور شکیل جس وقت دفتر میں داخل ہوئے اس وقت کافی سارے لوگ تھے جو کہ دفتر میں بیٹھے تھے، اور انہی میں راحیل بھی تھا۔ یہ راحیل کا دفتر تھا جو کہ ایڈوکیٹ راحیل کے نام سے باہر تختی لگی ہوئی تھی۔ یوں انسپکٹر باکر اور انسپکٹر شکیل کو اپنے پاس آتے دیکھ کر کے راحیل تھوڑا سا چونک گیا۔ اس نے اپنے کاموں سے نظر ہٹا کر کے دونوں انسپکٹرز کو دیکھا۔ ظاہری بات ہے کہ دونوں اس وقت وردی میں تھے اور ایک قتل کی تفتیش کے لیے نکلے تھے۔ دونوں ہی جا کر کے سلام کر کے سامنے بیٹھ گئے۔ راحیل نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اب راحیل نے ان سے آنے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے ایک ہی سوال کیا، مسٹر راحیل، آپ کسی نازنین نام کی عورت کو جانتے ہیں؟ راحیل نے کہا، ہاں جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ ایسا ہے کہ میرے ان کے ساتھ اب تو یہی سمجھ لیجئے کہ گھریلو مراسم ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے نازنین کے ساتھ گھریلو مراسم ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل رات کو کسی نے ارشد کا قتل کر دیا اور ارشد کے سینے میں گولی مار کے اسے ہلاک کر دیا۔ یہ سن کر راحیل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارشد کو مار دیا کسی نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل یہ ہو سکتا ہے، اور اس کیس کے سلسلے میں ہم لوگ تفتیش کر رہے ہیں۔ کمال ہے، ارشد کو کسی نے مار دیا اور مجھے کسی تک نے اطلاع تک نہیں دی۔ شاید وہ لوگ اپنے کاموں میں اس وقت اس قدر مگن ہیں کہ انہیں یہ ہوش نہیں رہی کہ آپ کو اطلاع کرنی ہے۔ بہرحال میں آپ کو اطلاع کر چکا ہوں، اور اب آپ اگر جانا چاہیں تو ارشد صاحب کے افسوس کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ارشد صاحب کی باڈی ابھی تک پوسٹ مارٹم سے واپس نہیں آئی ہے۔ امید ہے کہ آج ہمیں باڈی مل جائے گی۔ اس باڈی کے ساتھ ہی جو ہے آپ بھی ان کے کفن دفن میں شامل ہو جائیے گا، اور جو بھی افسوس آپ نے کرنا ہے وہ جا کر کے ان کے گھر میں کر لیجیے گا۔ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اس بات کو بھی ثابت کر دے گی کہ آخر کے قتل کیسے ہوا ہے اور صحیح طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے۔ راحیل نے کہا، جی آپ بہت ٹھیک بات کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ اور باڈی ملتی ہے میں بھی وہاں پر چلا جاؤں گا۔ ویسے تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں کیونکہ میرا وہاں پر جا کر کے رکنا ضروری ہے اور ان لوگوں کو تسلی دینا ضروری ہے۔ جی بالکل، لیکن اس سے پہلے آپ کا کچھ ہمارے سوالوں کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے مسٹر راحیل، ہماری بات کو غلط مت سمجھیے گا، ہم پولیس والے ہیں اور پولیس والوں کا کام ہے تفتیش کرنا۔ ہم اپنی تفتیش کے حصے میں ہی آپ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں، کل رات کو آپ کہاں تھے؟ کیونکہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً یہ قتل 11 بجے ہوا ہے، تو ہم یہ پوچھیں گے کہ کل رات کو 11 بجے آپ کہاں تھے؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ 10 اور 11 بجے کے بیچ میں آپ کہاں تھے؟ راحیل نے کہا، جی آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں، میں نے ایک پارٹی دے رکھی تھی کیونکہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں اور اس سلسلے میں بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک پارٹی تھی جو کہ میں نے دے رکھی تھی۔ یہ ایک ہوٹل میں دی ہوئی پارٹی تھی جس میں میں باقاعدہ موجود تھا، اور آپ چاہیں تو ہوٹل کے عملے سے پوچھ سکتے ہیں، ہوٹل والوں سے پوچھ سکتے ہیں، میرے ان دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں جن جن لوگوں کو میں نے اس پارٹی میں اپنے پاس انوائٹ کیا تھا۔ میرے پاس باقاعدہ ثبوت ہے کہ کل رات کو 9 بجے سے لے کے رات کو 1 بجے تک میں اسی ہوٹل میں موجود تھا۔ 1 بجے میں گھر آ کر کے سو گیا تھا، اس لیے میرا آپ کے سوال کے مطابق اس جگہ پر کہ جس جگہ پر یہ واردات ہوئی ہے ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس کے بلبوتے پر میں اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہوں۔ انسپکٹر باکر نے کہا، نہیں میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے یا آپ نے قتل کیا ہے، لیکن فی الحال میں نے آپ سے صرف اتنا سوال پوچھا ہے کہ آپ کل کہاں تھے، اور آپ نے بتایا کہ کل اگر آپ 9 بجے سے لے کر رات کو 1 بجے تک اس ہوٹل میں موجود تھے اور آپ نے ایک پارٹی دے رکھی تھی اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رکھا تھا، تو پھر واقعی آپ قاتل نہیں ہو سکتے۔
باقی آپ اس ہوٹل کا نام، اس کی تفصیل مکمل آپ ہمیں بتا دیجئے۔ امید ہے کہ ہم اس ہوٹل سے معلوم کریں گے، اور اس ہوٹل کے لوگوں نے اگر تفصیل بتا دی اور انہوں نے بتایا کہ آپ وہاں 9 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک موجود تھے، تو پھر آپ کو بے گناہ مان لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان گیسٹ کی لسٹ بھی ہمیں دے دیجئے جن جن کو آپ نے وہاں پر انوائٹ کیا تھا۔ ہم ان سے بھی پوچھ تاچھ کریں گے، اور اپنی تسلی کے بعد ہی ہم جو ہے وہ آرام سے بیٹھیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کے ناموں کی لسٹ بنا دیتا ہوں جو لوگ میرے پاس میری پارٹی میں آئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہوٹل کا نام ہے اور یہ ہوٹل کا ایڈریس ہے۔ آپ جا کر کے یہاں بھی پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں۔ راحیل نے تیز لہجے میں کہا، اور دونوں کو ایک لسٹ تھما دی جس میں باقاعدہ سے اس نے کافی سارے لوگوں کے نام لکھ رکھے تھے۔ 20 سے 25 لوگوں کے نام اس نے لکھ لیے تھے، اور اسی طریقے سے ایک ہوٹل کا نام اور ایڈریس بھی دے دیا تھا۔ یہ کافی فیمس ہوٹل تھا، اور یہاں پر اکثر لوگ اپنی پارٹیاں وغیرہ رکھتے تھے۔ لہٰذا اب انسپکٹر باقر اور شکیل کے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ وہ اس ہوٹل میں جا کر کے اچھے طریقے سے تفتیش کریں، اور ان کو ان لوگوں سے بھی ملنا تھا کہ جن لوگوں نے اس پارٹی میں شرکت کی تھی۔ اگر سب لوگوں کا بیان یہی ہوا کہ راحیل وہاں پر موجود تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل ایک مرتبہ پھر ہاتھ سے نکل گیا۔ انسپکٹر باقر اور شکیل اب اس ہوٹل کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے جہاں پر باقاعدہ راحیل نے اپنے لیے ایک دعوت رکھی تھی اور بہت سے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا۔ بہت سے دوستوں میں جس کا بھی ان کے پاس نام آیا تھا، ان ناموں میں سے اب ظاہری بات ہے کہ سب کے پاس جا کر کے چیک نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے کیا بیان ہیں۔ لہٰذا اگر ضرورت پڑی تو ایسا کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہوٹل سے پتہ کرنا لازمی تھا۔ اگر ہوٹل کا بیان یہی ہو کہ وہ واقعی یہاں پر 9 بجے سے رات کو 1 بجے تک موجود تھا، تو پھر راحیل کسی بھی صورت میں قتل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ لوگ اس ہوٹل میں جس کا نام ہوٹل شالیمار تھا پہنچ گئے۔ ہوٹل شالیمار واقعی ایک بڑا ہی عالیشان ہوٹل تھا، اور وہاں پر بڑے بڑے لوگ اپنی بہت سی سیاسی اور دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ انجوائے کیا کرتے تھے۔ ریسیپشن پر جا کر کے ایک لڑکی جو کہ دبلی پتلی سی تھی وہ کھڑی تھی۔ انہوں نے پولیس والوں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سیدھی تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، جی سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ انسپکٹر باقر نے کہا، بس اتنی خدمت کیجئے کہ جو پوچھا جائے اس کا صحیح جواب دے دیجئے۔ اس نے کہا، جی سر، آپ پوچھیں، میں جو بھی مجھے معلوم ہوگا میں اس کا جواب دوں گی۔ اب انسپکٹر باقر نے اس پارٹی کے بارے میں، راحیل کے بارے میں اور دیگر اس کے آئے ہوئے دوستوں کے بارے میں اس قسم کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے وہ لڑکی جواب دیتی چلی جا رہی تھی، اور پھر اسی طریقے سے اس دوران 3 سے 4 لوگ اور بھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ شاید وہ وہاں پر کام کرنے والے لوگ تھے جو کہ اس چیز کو، اس صورتحال کو دیکھ کر کے وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان تمام کے بیانات تو یہی تھے کہ وہ واقعی یہاں پر رات کو پارٹی میں تھے، اور پارٹی جو ہے وہ چلتی رہی تھی رات کو تقریباً 1 بجے تک، اور 1 بجے وہ یہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ راحیل کا بیان سچا ہے۔ اگر راحیل کا بیان سچا ہے، قتل راحیل نے بھی نہیں کیا ہے۔ اگر راحیل قاتل نہیں ہے، اگر قاتل جو ہے وہ گھر میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر قاتل ہے کون؟ ارشد کو کسی نے مارا ہے تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی ہاتھ نے تو گولی چلائی ہوگی، کسی نہ کسی کے ہاتھوں تو ارشد مارا کیا ہوگا۔ لیکن سوال یہی تھا کہ قاتل کون تھا، کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قاتل سامنے ہوتے ہوئے بھی شاید کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے سب اپنی اپنی جگہ پر شام تھے۔ انسپکٹر باقر کے بہت سے سوالوں کے جواب میں اس لڑکی نے جو کہ ریسیپشن پر کھڑی تھی، اور وہ لوگ جو وہاں پر آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو انہوں نے دیکھا سنا تھا اس کے مطابق سے انہوں نے جواب دے دی تھی۔ ایسے میں ایک لڑکا جس کا نام وحید اس کے شرٹ پر لکھا ہوا تھا، شاید یہاں پر ہر ایک کے بیچ پر ہر ایک کی شرٹ پر اس کا بیچ لگا ہوا تھا جو کہ اس کے نام کا تھا۔ وحید آگے آیا، اس نے کہا، سر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات تھوڑی عجیب ہے، لیکن آپ اگر اس بات کو سنیں گے تو شاید یہ بات آپ کے کام آئے۔ قریب ایسا ہوا تھا کہ رات کے 9 ساڑھے 9 بجے کے ٹائم ایک فون آیا تھا۔ اس فون کو سن کر کے یہاں ہوٹل کے نمبر پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں پر پارٹی ہوگی اور ہوٹل کے نمبر پر کوئی فون کرے گا تو یہاں پر ہوٹل کے نمبر پر ہی فون آئے گا۔ یہاں ہوٹل کے نمبر پر ایک فون آیا تھا۔
میں نے وہ فون اٹھا کر کے اٹینڈ کیا تو دوسری طرف سے کوئی عورت بول رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ میں جلدی سے جو ہے وہ راحیل صاحب کو یہاں پر بلا دوں۔ میں اس کے کہنے پر راحیل صاحب کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم رہا ہوگا، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں، لیکن اتنا ہی ٹائم تھا۔ میں راحیل صاحب کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ جب میں راحیل صاحب کو میں نے جا کے فون کے بارے میں بتایا، اس وقت وہ کافی سارے لوگ اور وہ پارٹی میں مصروف تھے۔ وہ اس شور شرابے سے نکل کر کے یہاں پر آئے، انہوں نے فون کو کان سے لگایا، فون کو سنا اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے فون کو ریسیور پر رکھا اور پھر انہوں نے ایک لمحے مڑ کر کے پارٹی کی طرف دیکھا۔ لوگ اپنی اپنی خوش گپیوں میں مگن تھے، سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے ناچ گانے میں، اپنے اپنے انجوائے میں مگن تھے۔ ایسے میں انہوں نے چپ چاپ سے یہاں سے کھسک جانا مناسب سمجھا اور وہ یہاں ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ ہوٹل سے باہر نکلے، پارکنگ سے انہوں نے اپنی کار نکالی اور وہ کار لے کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ یہاں سے جا چکے تھے اور پارٹی ابھی جاری تھی اور ان کے دوست، ان کے لوگ پارٹی کر رہے تھے، لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد وہ کب واپس آئے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر ان کو جب واپس اپنے لوگوں میں دیکھا تو اس وقت تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم رہا ہوگا۔ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر کے شامل ہو چکے تھے۔ وہ کس وقت واپس آئے میں نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا، لیکن 11:30 بجے کا ٹائم رہا ہوگا کہ جب وہ واپس آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسی وقت آئے تھے یا پھر اسی وقت جو ہے وہ اپنے دوستوں میں آ کر کے شامل ہوئے تو وہ گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ کے لیے غائب ہوئے۔ اگر یہ بات آپ کی اس تفشیش میں کچھ مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو میں اس بات کا پورا بیان دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے ہی وہ فون اٹینڈ کیا تھا اور میں نے ہی انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات کا میں گواہ ہوں کہ وہ 9 ساڑھے 9 بجے یہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور پھر وہ جب دوبارہ مجھے دکھائی دیے تھے تو اس وقت 11:30 سے اوپر کا ٹائم تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس چیز کی باقاعدہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ انسپکٹر باقر نے کہا نہیں، جس وقت گواہی کی ضرورت پڑے گی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ بہرحال جو تم نے بتایا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلو شکیل، میرے خیال میں اب اس کیس کے حل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر کے انسپکٹر باقر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ یہ بیان کافی تھا کہ 9 ساڑھے 9 بجے غائب ہونے والا شخص 11:30 بجے نظر آیا، یعنی کہ وہ اتنی دیر کہاں رہا۔ یہ وہ بات تھی کہ جس کا جواب ظاہری بات ہے کہ راحیل کے پاس یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے گا تو اسے گرفتار کرنا آسان ہے، کیونکہ وہی قاتل ہے اور اسی نے اس دوران یہ قتل کیا ہے۔ کیسے کیا ہے یہ ظاہری بات ہے کہ جب اسے گرفتار کریں گے پتہ چل جائے گا۔ اور اگر وہ 9 ساڑھے 9 بجے وہاں ہوٹل سے غائب ہو کر کے کہیں گیا ہے تو کہاں گیا ہے؟ اگر وہ اپنی دوسری جگہ موجودگی کو ثابت کر سکے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ بے گناہ ہوگا، لیکن اگر وہ دوسری جگہ موجودگی کو ثابت نہیں کر سکے گا تو پھر اس کی موجودگی جو ہے وہ صرف ایک ہی جگہ ممکن ہو سکتی ہے اور وہ ہے ارشد اور نازنین کا گھر۔ لہٰذا وہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا جو وقفہ ہے وہ ارشد اور نازنین کے گھر کا ہی وقفہ ہے، اور اسی دوران وہ ارشد کو قتل کر کے واپس آ گیا، یعنی اسی نے ارشد کو مارا ہے اور وہی قاتل ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ ہوٹل والے شاید اس بات کو نظر انداز کریں گے کہ وہ اس ہوٹل میں موجود تھا، لیکن ہوٹل کے ہی لوگوں نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا تھا اور وہ اسی ہوٹل میں بے گناہ ثابت ہوتے ہوتے ایک دم مجرم ثابت ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ایسا سمجھا تھا کہ اس نے پارٹی دی تھی، وہ 9 ساڑھے 9 سے لے کے رات کے 1 بجے تک وہاں پر رہا، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہوٹل والوں نے اس بات کو نوٹس کیا کہ وہ وہاں سے گیا فون سننے کے بعد، اور پھر وہ واپس جو ہے وہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے بعد آیا تھا۔ یہ بات اس کی تابوت میں آخری کیل کے طور پر تھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ کیل اب انسپکٹر باقر مل کر کے شکیل کے ساتھ ٹھوکنا چاہتا تھا۔ شکیل اور باقر دونوں ہی اس بات سے خوش تھے کہ اب ایک کیس حل ہونے کو آیا ہے، اور اب یہ راحیل اگر اس بات کو ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ کہاں گیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ راحیل ہی وہ مجرم ہے جس نے ارشد کا قتل کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی تھی، اس لیے لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ارشد کی لاش اس کے وارثوں کو دے دی گئی تھی، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ایک اور چیز کا انکشاف کیا تھا۔ قتل واقعی رات کو
बजे के करीब हुआ था, यानी 11 बजने में 5 मिनट थे जब ये कत्ल हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो इस कत्ल में सामने आई थी और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो चीज़ सामने आई थी कि एक ही गोली लगने पर अरशद मौके पर ही हलाक हो गया था और उसे इतना मोहलत ही नहीं मिली थी कि वो दूसरा फायर कर सके। यानी कि उसके अंदर एक ही गोली लगने के बाद वो वहीं पर अपनी जान हार बैठा था और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो दूसरा फायर कर सके। तो फिर ऐसे में वो दूसरा फायर जो कि किया गया था वो किसने किया था? वो फायर जिसको सुन करके शहाब आया था, जिसको सुन करके जो है वो मुजरम भागा था, जिसको सुन करके डर करके चोर भागा था, ये अब बहुत ही गुडमिड हो रहा था। यानी ये बात अब रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई थी कि ये कत्ल जो है ये घर के किसी फ़र्द का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा फ़र्द जो कि कातिल के साथ या तो मिला हुआ हो या ख़ुद कातिल हो, जिसने अरशद के मर जाने के बाद वो दूसरी गोली चलाई हो। लेकिन उस दूसरी गोली के चलाने का मकसद क्या था? शायद कुछ ऐसा मकसद जो कि अभी पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हो सकता है कि रफ्ता रफ्ता ये केस भी सुलझ जाए और ये गुत्थी भी सुलझ जाए। जिस तरीके से बाकी गुत्थियाँ सुलझी थी, इस तरीके से ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी। अरशद को दफना दिया गया और तमाम लोग अपने अपने कामों से फ़ारग हो गए। शहाब भी इसमें शामिल हुआ था और राहील ने भी इसमें शामूलियत अख्तियार की थी। राहील को दफनाने के फ़ौरन बाद ही पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। सब लोगों के सामने राहील को हथकड़ियाँ लगा दी गई थीं और राहील को गिरफ़्तार करके पुलिस जीप में बैठा लिया गया था। उसने अपने गिरफ़्तार होने पर छोटा सा एहतजाज किया था और लोगों के सामने कहा था कि आखिर मुझे गिरफ़्तार करने की वजह क्या है? किस तरीके से तुम लोग मुझे किस मकसद के लिए गिरफ़्तार कर रहे हो? तुम लोगों के पास ऐसा क्या सबूत है कि एक काम मैंने किया है? अब इंस्पेक्टर बाकर ने कहा कि हम लोग कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है, ज़ाहिरी बात है कि पुलिस में है तो बगैर सबूत के आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर एक ऐसे वकील को जो कि एक कचहरी का माना हुआ जाना पहचाना वकील है और उसकी मसरूफियत जो है वो वकालत में है बेहद शुमार, जो कानून को जानता है और जिसको पता है कि कानून क्या है। लिहाजा ऐसे ही तो आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। आपने कहा था कि आप एक होटल में थे जिस रात ये कत्ल हुआ और आप उस होटल में एक पार्टी में मसरूफ़ थे। आपको 9 साढ़े 9 बजे के करीब एक औरत का फ़ोन आया। उस फ़ोन को सुनने के बाद आप वहाँ से निकले और फिर आप तकरीबन 11:30 बजे के बाद उस होटल में नज़र आए। हमारे पास इस बात के लिए बाकायदा से गवाह मौजूद है जो कि इस बात की गवाही देने के लिए तैयार है, जिसने आपको जाते हुए भी देखा और जिसने आपको आते हुए भी देखा, यानी कि आपके आने का वक्त उसे पता है कि 11:30 से बाद का वक्त था। अब मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए, मैं अभी आपकी हथकड़ियाँ खोल करके आपको जाने देता हूँ, आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। अगर आप 9 साढ़े 9 बजे अपने उस होटल से निकल आए थे और अपनी गाड़ी लेकर के आए थे, तो सवाल ये है कि आप कहाँ आए थे, किसके घर गए थे, किससे मिले थे? बस ये बता दीजिए, आपको अभी यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। इस बात का राहील के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी शोखी निकल गई थी, उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि आप कहाँ थे? वो खामोश रहा। उसकी खामोशी इस बात पर दलील थी कि इंस्पेक्टर बाकर का तीर निशाने पर लगा था, लिहाजा उसे पुलिस जेब में डाल करके ले जाया गया। ज़ाहिर बात है कि अब उसका चालान काट करके उसे आगे पेश करेंगे और उस पर कत्ल का मुकदमा चलेगा। इंस्पेक्टर बाकर के पास ना सिर्फ कि वो होटल वाला लड़का गवाह था, बल्कि और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि छानबीन के बाद पता चल सकती थीं। लिहाजा इस बात का अब कभी इम्कान था कि राहील इस सज़ा से बच नहीं पाएगा। राहील ने ही ये जुर्म किया है और अरशद का कातिल जो है वो उसके जनाजे के ऊपर ही पकड़ा गया था। शहाब ने भी राहील को गिरफ्तार होते हुए देख लिया था, नाज़नीन ने भी राहील को गिरफ्तार होते हुए देख लिया था। घर के तमाम अफराद के सामने उसे जीप में डाल कर ले गए थे। उनके चले जाने के बाद नाज़नीन शहाब के पास आई और दबे दबे लफ्ज़ों में कही, ये तो बहुत गलत हो गया,
اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا اور وہ بیچارہ مفت میں دھرا گیا۔ اب شہاب نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ قصور اسی کا تھا جو بیچارہ آپ کہہ رہی ہیں۔ اب مجھے اس بیچارے کے بارے میں تھوڑا یہ بتا دیجئے، جیسا کہ پولیس والوں نے کہا کہ 9:30 بجے ایک عورت کا فون آیا اور پھر یہ شخص جو ہے وہ پارٹی سے غائب ہو گیا، یہ شخص کہاں گیا تھا؟ ناظرین نے کہا یہ تو میرے پاس آیا تھا۔